बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ में हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक। और आज जिस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, वो मौजू है कि डेरा गाजी खान शहर कैसा हो। 1910 में जब अंग्रेज़ों ने इस शहर को आबाद किया तो बाकायदा तौर पर ब्लॉक्स बना के इसकी खसूसी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के तहत ब्लॉक्स में ये शहर जो है वो बनाया गया। और इसकी ख़ास बात ये है कि शहर की किसी एक गली पे भी आप खड़े हों तो जो आखिरी कोना है शहर का वो आपको नज़र आता है। और इसी हिसाब से जो वसाइल हैं वो तकसीम किए गए, पीने के साफ़ पानी के हवाले से भी और सीवरेज के हवाले से भी। लेकिन अब जो है एक शहर की मशरूम ग्रोथ हो चुकी है, आबादी जो है उसमें बेताशा इजाफा हो चुका है और जो वसाइल हैं उनमें भी उस खातिर खा शरह से जो है वो इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं और उनमें हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। बिल्कुल डेरा गाजी खान आप आएँ और अगर पानी का एक घूंट लें तो पीने का पानी चाहे वो फ़िल्टर प्लांट से भी लिया गया है कड़वा होगा, वो उसका एक जायका ये एहसास दिलाएगा कि आप डेरा गाजी खान में हैं। चाहे जिस तरह से भी आरओ प्लांट से भी वो पानी लिया जाए तो मीठे पानी की किस कदर अशद ज़रूरत है यहाँ शहरों को। और जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसके हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अब बात है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार का ताल्लुक भी इसी शहर से, किस कदर प्लानिंग होनी चाहिए यहाँ के शहरियों को मीठे की साफ़ पानी की, मीठे साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से आज जो है प्लानिंग के हवाले से जो एक शहर का जो एक इंटेलेक्ट है ये जमा है कि शहर में जो प्लानिंग है, फर्दर प्लानिंग जो है आगे, चाहे वो पीने के साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से है, सीवरेज के हवाले से है, सफाई के हवाले से है, जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से, तो जो है लोगों से, शहरियों से, क्यों सर कैसा हो आपका शहर जो है वो डेरा गाजी खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डेरा गाजी खान शहर का वासी हूँ। मेरा घर है डीजी खान। हर बंदे को ये ख्वाहिश होती है कि उसका घर जो है वो खूबसूरत हो। जब हमारा घर नीट क्लीन होगा, एनवायरनमेंट अच्छी होगी, हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देंगे। साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, जहर आलूद पानी नहीं होना चाहिए। ये पानी आप जानवर को पिला के देखें, जानवर भी नहीं पी सकते। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीने के साफ़ पानी का जो है फराहमी के हवाले से, कि वो काफ़ी है? नहीं, अभी बहुत आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ निज़ाम अभी वही 1910 वाला है। 1910 की और आज की आबादी बहुत ज़्यादा है। आप देखें डीजी खान में आपको गली से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। हमने मास्क जो है ये कोरोना की वजह से लगाए हुए हैं, लेकिन ये दर हकीकत हमने ये यहाँ शहर की बदबू को छुपाने के लिए लगाए हुए हैं। शहर में स्मेल बहुत ज़्यादा है, पानी ख़राब है, सफाई नहीं है। तो मेरी यही इस्तदा है कि जब हमारा शहर साफ़ होगा तो हमारी सोच आगे बढ़ेगी। क्या तजवीज़ करते हैं, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या हो, कौन प्लानिंग करे, इस प्लानिंग में कौन कौन शामिल होना चाहिए? सबसे पहले इसमें ज़िम्मेदार है गवर्नमेंट के बाद आती है ऑफिसर्स, इदारे, उसके बाद ज़िम्मेदार हमारी आवाम है। आवाम में आप आगाही दें और एतमाद दें, वो आपके साथ साथ देगी, सफाई भी खुद करेगी। अब हमारी टीम है, फिक्सेड टीम है, ये साथ सफाइयाँ भी करवाती है, झाड़ू भी देती है, आपके वहाँ सीवरेज भी खुलवाती है। अवाम है ना, आप एतमाद दें कि हम काम करेंगे। ये अवाम को भी एतमाद जो है वो देना ज़रूरी है, अवाम को भी इस प्लानिंग में शामिल करना ज़रूरी है। क्या जी डेरा गाजी खान प्लानिंग किस तरह हो, वसाइल क्या हैं, मसाइल क्या हैं? वसाइल तो बहुत कम हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे डेरा गाजी खान में मीठे साफ़ पानी जो है वो, अब अगर हम घर की टूटियाँ खोलें तो वहाँ पे सर स्मेल आती है पानी में, सारा सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है उसमें। इसके लिए मास्टर प्लान चाहिए हमारे डेरा गाजी खान को, जो कि ये हुक्मरान ही दे सकते हैं। मतलब अगर ये इस तरह से चलता रहा तो पहले से ही बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं डेरा गाजी खान में, इसमें इजाफा ही होना है, कमी तो कोई नहीं होनी। जी बिल्कुल, जो सबसे बुनियादी बात है कि बिल्कुल ऐसे ही डेरा गाजी खान आए तो डेरा गाजी खान के साथ जो आपका पहला तारुफ उस वक्त होता है जब आप पीने का घूंट साफ़ पानी, बज़ाहिर बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन आप उसको लेते हैं तो उसके जायके में एक कड़वाहट होती है। तो कब से जी कड़वा पानी कब से पी रहे हैं और मीठे पानी के लिए क्या प्लानिंग हो? जब से हमारी पैदाइश हुई है वहीं से हम पानी पी रहे हैं। जब से पैदाइश हुई अभी तक पानी यही गंदा पानी पी रहे हैं और कोई पानी नहीं आया हमारे यूसी में। हुकूमती तो बहुत जो है वो दावे किए गए हैं कि हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की गई है, तो किस हद तक आप समझते हैं कि प्लानिंग की कहाँ कमी है, किधर प्लानिंग होनी चाहिए, किस किस को प्लानिंग में शामिल किया जाए? फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दो, उनके ज़रिए पैंपों के ज़रिए घर घर में पानी दे मीठा, वो अच्छी है प्लानिंग। अच्छा, वो प्लानिंग अच्छी है कि मीठा पानी जो है वो ला के हर घर में मीठा पानी पहुँचे। पाइप लाइन मौजूद हो, हर घर में जाए फिल्ट्रेशन प्लांट के थ्रू।
جی بالکل جو ہے وہ میٹھا پانی پائپ لائن کے ذریعے ہر گھر میں پہنچایا جائے. کیوں جی لوگ پھر وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں دیتے, جو بل ہوگا وہ نہیں دیتے, ادا نہیں کرتے, تو میونسپل سروسز کے تو پیسے تو ہوتے ہیں ہر جگہ. نہیں پیسے تو ہمیشہ ہر گھر سے لے جاتے ہیں, سالانہ فیس ہوتی ہے پانی کی, ہر کوئی دیتا ہے. بس یہاں ایک مسائل نہیں ہے, یہاں بہت سارے مسائل ہیں. یہاں جب تک عوام کا بھی قصور ہے اس میں, صرف یہ نہیں, حکومت اور انتظامیہ مل کے پورا بھی اپنا زور لگا لیں, جب تک عوام نہیں آئے گی نا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا. عوام نہیں ساتھ دے رہی حکمران کی, اور مسائل بھی بہت ہیں, اس وجہ سے آپ کو کہتے رہتے ہیں. جی بالکل جو ہے وہ جو ہے توجہ نہیں دے رہی ہے حکومت اس طرف جو ہے کہ کس طریقے سے جو پلاننگ ہے. کیوں سر, کیسی پلاننگ ہونی چاہیے ڈیرہ غازی خان کے لیے, اور جو ہے بنیادی مسائل آج 111 سال بعد بھی وہی کڑوا پانی ہے, وہی سیوریج ہے, وہ ایشوز ہیں, تو کیا اس کے بارے میں کیا پلاننگ, کہاں فقدان ہے, کون پلاننگ کرے اس کے اوپر؟ راجہ صاحب میں بنیادی طور پہ ٹیچر ہوں, میں 40 سال میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ تربیت کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے تربیت کی. آپ دیکھیے گا کہ اس فورم پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی لوگ کچرا اپنے گھر کا باہر ڈال دیتے ہیں. یہ ذمہ داری اساتذہ پہ پڑتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ علماء کرام پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری اساتذہ کی, یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کریں, ان کی اخلاقی تربیت کریں, ان کی ذہنی تربیت کریں, انہیں ایک اچھا شہری بنائیں. اور مطلب بات پلاننگ میں سب سے بنیادی بات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تربیت کی ہے, لیکن پینے کے صاف پانی کی جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ پینے کے صاف پانی ڈیرہ غازی خان کا شروع سے مسئلہ ہے. مجھے کم و بیش 35 برس ہو گئے ڈیرہ غازی خان میں رہتے ہوئے, اور 35 سال سے ہی یہی مسئلہ تھا. آپ یہ دیکھیے گا کہ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ بنے ہوئے ہیں, لوگ وہاں پہ بھی خیال نہیں کرتے. سر تربیت کی بڑی کمی ہے یہاں پہ کہ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ ہے, وہاں پہ منہ دھو رہے ہیں, وہاں پہ ہاتھ دھو رہے ہیں. نئی واٹر سپلائی کی بھی ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی بالکل جو ہے وہ واٹر سپلائی کی جو ہے ضرورت ہے. کیوں جی جو ہے مسائل جو ہیں ڈیرہ غازی خان میں تو موجود ہیں, اور ہمیشہ جہاں ایک سوسائٹی ہوتی ہے وہاں موجود رہتے ہیں, تو کس طریقے سے حل ہوں گے؟ بس مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن عوام میں شعور بھی نہیں ہے. عوام بھی کچھ اپنی جو ہے نا ذمہ داری سمجھے. ہم کہہ تو دیتے ہیں یار کہ آپ نے حکومت نے یہ کام نہیں کیا, ہم اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہوتے, کہیں بھی اپنا فرض نہیں نبھاتے. ہم اپنا فرض نبھائیں گے, شعور دیں گے تو شہر کے لیے بہتری ہوگی. جی بالکل جو ہے بنیادی طور پر شعور دیں گے تو شہر کے لیے بہتری ہوگی. کیا پلاننگ ہونی چاہیے جی ڈیرہ غازی خان کو؟ ابھی تو پلاننگ کر تو رہے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, حکومتی اقدامات جو ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار خان کا شہر ہے یہ, بہت کوشش ہو رہی ہے, اچھے افسر جو ہیں وہ یہاں متعین کیے گئے ہیں, تو پھر کدھر کمی ہے کہ مسائل جو ہیں وہ سمٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ اصل میں جو عوام ہے انہیں اپنے جو ان کے حقوق ہیں ان کو کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہم لوکل لیول پہ دیکھیں تو لامحالہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم خود پے بھی کر رہے ہیں, ایون کہ ہم پرائیویٹ کمپنیوں کو پے کر رہے ہیں اپنے نہ صاف پانی کے لیے. اگر حکومت بھی کوئی ایسا اقدام کرے تو ہم حکومت کو بھی پے کرنے کو تیار ہیں, جو ہم پرائیویٹ کمپنیوں کو پے کر رہے ہیں صاف پانی کے لیے, تو حکومت بھی کوئی ایسے پروجیکٹس لے کے آئیں, ہم حکومت کو پے کریں گے اس کے لیے. جی بالکل جو حکومت جو ہے وہ ایسے پروجیکٹس جو ہے وہ لائے کہ جس کے لیے جو ہے وہ لوگ پے کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہیں, کہ جو پیئنگ کیپیسٹی ہے ان مسائل کے حل کے لیے, کہ اگر وہ مسائل حل ہونے کے بعد اگر پینے کا صاف پانی اگر گھر میں دستیاب ہو رہا ہے تو اس حوالے سے جو بھی فیسز ہیں اگر حکومت لاگو کرے گی تو وہ ادا کرنے کو یہاں کے شہری تیار ہیں. لیکن ضرورت ہے ایک بہتر پلاننگ کی اس شہر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے, اور سیوریج کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. کیونکہ جو مانکا کینال ہے وہاں پہ جو پانی ہے اس میں جو سارے شہر کا جو سیوریج ہے وہ اس میں ڈالا جا رہا ہے, اور جب وہ اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک جو زیر زمین پانی ہے وہ مزید آلودہ ہو رہا ہے, مزید خراب ہو رہا ہے. اور جو شہر میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کا پانی بھی جو ہے وہ صاف ضرور ہے, ایک پروسیس سے گزر کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ میٹھا پانی اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ پانی ہر ذائقے کے ساتھ جو ہے اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں. پلاننگ جو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ صفائی کے حوالے سے بہت ضروری ہیں, اور سیوریج کے حوالے سے, اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے. اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جو ایک خواتین جو گھر میں بھی صفائی کے لیے ذمہ دار ہیں اور جو ہے پینے کا صاف پانی بھی بنیادی ضرورت کے کھانے پکانے میں ہر چیز میں ان کا استعمال جو ہے پانی کا بے تحاشا ہوتا ہے, تو کیا مسائل ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بھی بات کریں گے, اور وہ بھی اپنے شہر کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں ڈیرہ غازی خان
ان کا ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ کیسا ہو, کون اس کے لیے پلاننگ کرے, کس طرح کی پلاننگ کی جائے اور ان کو کس طرح سے اس پلاننگ کا جو ہے وہ حصہ بنایا جائے. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آ کے خواتین سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈیرہ غازی خان کیسا ہو آج جو پروگرام ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں یہاں کے لوگ اپنے شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس کی خوبصورتی ہو, کیا اس میں جو بنیادی مسائل ہیں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے اور جو ہے کس طریقے سے حل ہوں. جی میم, کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے, اس پلاننگ کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہم قصور گننے اور الزام لگانے پہ لگے رہیں گے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. ہر جگہ جہاں حق ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرض وابستہ ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف ہمارے حقوق ہیں تو گورنمنٹ کے بھی فرائض ہیں اور گورنمنٹ کے بھی حقوق ہیں. شہر صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے, شہر ہمارا بھی ہے. ہم سب بھی اس کے لیے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی گورنمنٹ ذمہ دار ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. مطلب جو پلاننگ ہو وہ مل بیٹھ کے. ابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ حکومت کچھ اور پلاننگ کرتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ کچھ اور پلاننگ کرتے ہیں, تو ایک پیج پہ پلاننگ ہونی چاہیے. جی, اس کے لیے 1 پیج پہ ہمیں آنا ہوگا. اور شہر کی پلاننگ کے لیے جب حکمران کوئی پلان بنائیں تو اس میں عوام کو بھی شامل کریں تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور حکومت کو پتہ ہو کہ عوام کی کیا ڈیمانڈ ہے. اور مجھے اس وقت کا انتظار ہے کہ جب عوام تن کے چلیں, جھک کے شہریار چلیں. بہت بالکل جی, عوام بن کے جو ہے وہ جھک کے شہریار چلیں. جی بالکل جو ہے خواتین ایک ایسا ہے حصہ سوسائٹی کا کہ جہاں ان کو ہر طرح سے پینے کے صاف پانی کی ضرورت سب سے زیادہ خواتین کو پیش آتی ہے. گھر میں کھانا بھی بننا ہوتا ہے, چیزیں بھی بن رہی ہوتی ہیں, تو کس قدر پانی کیسا ہے, صاف پانی کیسے ملے گا ڈیرہ غازی خان کو؟ ڈی جی خان میں ہمارا مین مسئلہ پانی کا ہے. صاف پانی ہمیں میسر نہیں ہے. پانی کے لیے پوزیشن یہی ہے کہ سمیل والا پانی آتا ہے, ہم وضو نہیں کر سکتے, پانی پی نہیں سکتے, برتن واش نہیں کر سکتے. پانی میں ایک دم سمیل, بدبودار پانی, گندا پانی آ جاتا ہے. پرانی بسیدہ پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں جن میں سے گٹروں کا پانی اس میں شامل ہو رہا ہوتا ہے. وہ گٹر والا پانی اس میں جب شامل ہوتا ہے تو وہ سارا سمیل زدہ پانی آتا ہے, تو وہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے. وہ پانی ہم پھر استعمال کے قابل نہیں رہا, جس سے غریب لوگ اپنا پانی کیوں خراب ہو رہا ہے؟ کیا یہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے؟ کس طرح سے پلاننگ کس طرح سے ہو اس کی؟ سیوریج کا انتظام ٹھیک نہیں ہے, کوئی کارپوریشن صحیح کام نہیں کر رہی. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی کہ پانی ہمیں صحیح مل جائے, ہم اس کے لیے پیمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جی بالکل, دیکھیں یہ جو ادائیگی ہے ان کے لیے وہ کرنے کی جو ہے وہ تیار ہیں, اور پینے کا صاف پانی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی پلاننگ کیسی ہو. ایک خواہش ضرور ہے کہ پینے کا جو صاف پانی ہے وہ گھر میں میسر ہو. جی پینے کا صاف پانی کے لیے جو ہے وہ خواتین کو سب سے زیادہ ویسے ضرورت گھر میں استعمال کرتی ہیں. پانی کوکنگ میں بھی استعمال ہو رہتا ہے, وضو کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں, چیزوں میں بچوں کو بھی دینا ہوتا ہے. تو لیکن جب بھی آپ ایک پانی ڈیرہ غازی خان کا پانی کا آپ جیسے گھونٹ پڑتے ہیں تو ایک تعارف یہی ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نا وہ اپنی کڑواہٹ کا احساس لاتا ہے. تو ڈیرہ غازی خان کے لوگ بھی کڑوے ہیں؟ نہیں, ڈی جی خان کے لوگ تو بہت میٹھے ہیں. یہاں موسٹلی سرائکی اور جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں یہاں پہ سبھی بہت اچھے ہیں. ہمارے ڈی جی خان کے باسی صرف اسی چیز کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بیسک نیڈز پوری ہماری کی جائے, ہمیں میٹھا پانی دیا جائے, ہمارے جو سیوریج سسٹمز ہیں ان کو بہتر کیا جائے, ہماری گلیوں کو صاف رکھا جائے, گندگی کوڑا اٹھایا جائے. اور اس کے لیے ہم سی ایم صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ یہاں ڈی جی خان کے لیے لائے ہیں جو یہاں پہ پہلے ڈی جی خان میں نہیں تھا بلکہ دوسرے شہروں میں تھا. اب ڈی جی خان میں جو پروجیکٹ وہ لائی ہے اس کے تحت ہمارا کام اور ایزی ہو جائے گا. یہ کمشنر صاحب اور سی او صاحب میٹروپولیٹن کے وہ انتھک محنت کریں اپنے صبح نماز پڑھ. وہ پلاننگ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. جی میم, پینے کا صاف پانی جو ہے بیسک نیڈز میں ہے, اور کیا پلاننگ ہونی چاہیے اس کے لیے, کن اداروں کو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ جو پینے کا صاف پانی ہے, اور کیا مطلب ایک جو مسلسل ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو پینے کا صاف پانی ہے وہ گھروں میں آئے, تو کیا جو فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ کافی ہیں, مناسب ہیں, ان کے لیے
کرنا ضروری ہے؟ سر یہ تو بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے, اس پہ بہت تفصیلی کام ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ میں نے آج بول دیا کل یہ کام ہو جائے گا. اس کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارے مطلب یہ کہ پروجیکٹ مینیجر ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بلا کر ایک میٹنگ کا لازمی, پہلے سر ہوتا تھا سول سوسائٹی کے ادارے, اب وہ ادارے ہمارے شہر میں نہیں ہیں. اور ہمارے شہر کے ساتھ ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی میٹنگز لے کے آئیں جس میں آپ لوگوں سے رائے لے کر پھر ایک پروجیکٹ بنائیں, کیونکہ اس میں لوگوں کی رائے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کہاں سے کون سے ایشوز آتے ہیں. سر اگر میں بتاؤں, لگتا ہے کہ کمیونٹی انوالو نہیں ہے, مطلب آپ سے اچھا کیوں یا کمیونٹی انوالو نہیں ہے یا خواتین کو انوالو نہیں کیا جا رہا اس پلاننگ میں؟ یہ کمیونٹی کوئی بھی انوالو نہیں ہے, یعنی میل فیمیل کسی کو بھی نہیں اس میں وہ مطلب انوائٹ کیا جاتا یا لوگوں سے پرابلم پوچھے جاتے ہیں. یہ تو اب پی ٹی آئی دیکھیں 3 سال میں ہمارے یہاں پر حکومت جو نئی خان صاحب کی آئی ہے, تو دیکھیں ہمارے ادارے میں یہاں پہ جو ہے وہ نہیں تھا ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ, تو اب یہ جو ہے نا ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ بن گیا ہے اور مطلب ترقیاتی وہ ہو گئے نا. اب لوگوں میں شعور اور آگاہی وہ کیسے دیں, تو وہ تو قرآن نے دے دی ہے, وہ تو قرآن نے بتا دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب اس کو کس طریقے پہ کرنا ہے تو وہ میرے خیال میں کسی دن آپ علماء دین کو بٹھا لیں, مسجد کے مولویوں کو بلا لیں, سارے لوگ آتے ہیں. دیکھیں سیکھنا چھوٹے لیول سے, آپ میری بات سنیں, اس کے لیے اسکول نہیں بنے گے, شعور اور آگاہی کے اسکول نہیں بنتے ہیں. آگاہی میں دوں, آپ دیکھیں یہ تو ماں جو ہے وہ بہتر طور پہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ماں جو ہے وہ آگاہی دے سکتی ہے, لیکن ماں کے پاس بھی تو ایجوکیشن نہیں ہے نا. ہم نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا ہے سر, 15 ایئرس کے خواتین سے لے کر 45 ایئرس کی خواتین کو لٹریسی کا کام دیا تھا. دیکھیں یہ جو ہے پلاننگ جو ہے وہ اشد جو ہے وہ ضروری ہے ان کے لیے. جی خواتین کو پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا جو ہے وہ گھروں میں رہتا ہے, تو کیا پلاننگ ہونی چاہیے, اس پلاننگ میں خواتین کو کس حد تک جو ہے وہ شامل کیا جانا ضروری؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر کو دیکھیں کہ گھر سے کوڑا جو ہے آپ ڈرین میں ڈال رہے ہیں یا اپنا کوڑا کو سیو کر کے ایک جگہ پہ پھینک رہے ہیں. اگر وہیں اپنے گھر سے ہم لوگ اپنے صفائی کا نظام درست کر لیں تو پانی کا نظام یوں درست ہو جائے گا کہ ہم لوگ گورنمنٹ سے یا اپنی تحت آپ جو ہے نا ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہر کام کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے, ہم لوگ اگر اپنا انڈیپینڈنٹ ہو جائے, میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ حکومت کے ماتحت زیادہ چلیں گے اور ان کو پکڑیں گے. کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ بھی ہمارے خود پیدا کرتے ہیں؟ یس ہمارے خود کردہ مسائل ہوتے ہیں جس میں ہم خود ہی گرتے جاتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں. تو پینے کا صاف پانی تو وہ تو اس میں آپ کا اس میں دیکھیں پینے کا صاف پانی ڈی جی خان میں ہے ہی نہیں. وہ اس طرح سے سیوریج خراب ہے, تو وہ جب کنیکٹیویٹی صاف پانی سے مکس ہو جاتا ہے تو تب جا کے ہمارے ڈی جی خان میں زیادہ سے زیادہ جھرکان ہے, دوسری بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں. لیکن اگر جس طرح سے کڑوا پانی ہے یا میٹھا پانی ہے, جو کڑوا پانی ہے وہ زیادہ استعمال میں لائیں فیمیل, تاکہ وہ جو بیماریاں ہیں ان سے تو ہم بچ سکیں. جی دیکھیں بیماریاں ہیں ان سے بچ سکیں. جو کڑوا پانی ہے اس سے جو بیماریاں ہیں وہ تو اپنی جگہ جو ہے وہ ہیں. تو کس حد تک کیا پلاننگ کیا ہونی چاہیے, کیا کردار ہونا چاہیے, خواتین کو اس کردار میں کیسے شامل کیا جائے؟ سر یہ جو ہے نا پانی کا مین مسئلہ ہے. یہاں پہ پانی کا سب سے سیوریج پہلے جو ہے سیوریج سسٹم صحیح کیا جائے جس سے پانی صاف ہو, اس کے بعد پھر گندگی آ جاتی ہے. پھر گندگی کو جو ہے ہم خواتین ہی زیادہ تر جو ہے نا پھیلاتی ہیں. گھر کا پورا کوڑا کرکٹ اٹھایا دروازے سے ایسے فٹ بال کی طرح پھینکیں گی, اس کے بعد وہ رہی صحیح کسر جو ہے بکریاں پورا کر دیتی ہیں, شاپر پھاڑ کے پھیلا دیا, اٹھانے والا کوئی ہے نہیں. ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ ہم کس کے پاس جائیں, کس سے جا کے کہیں اپنے مسائل, مگر اب ہم خود خواتین ونگ کا جو نکلی ہیں باہر آفسوں میں جاتے ہیں, دوسروں سے ملتے ہیں, تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ لوگ سنتے بھی ہیں, کام بھی ہوتا ہے, مگر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. مطلب سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. ہاں جی, تو کیا کس طریقے کی پلاننگ ہونی چاہیے, کس حد تک جو ہے وہ خواتین کو جو ہے اس میں انوالو کرنا چاہیے, بنیادی مسائل کیا ہیں؟ یہ صفائی کے معاملے میں سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں یہ ریپر ہیں, پلاسٹک بیگز ہیں, یہ جو لوگ باہر پھینک دیتے ہیں, یہ پانی کی بھی رکاوٹ کرتے ہیں. یہ ہر چیز کے سیوریج کے نظام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ اسی کا ہی ہے. یہ پلاسٹک بیگ نہیں ہونے چاہیے اتنے, یہ ریپر جو بچوں کی عام ٹافیاں ہیں یہ بچوں کے لیے نقصان. پلاننگ میں سب سے زیادہ بنیادی بات اس کو شامل کی جائے کہ باقی الائڈ اگر صفائی رکھنی ہے تو باقی چیزوں کو بھی جو ہے اس میں شامل کر کے رکھنا چاہیے. یہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے انہیں لازمی پراپر طریقے سے صفائی کرنی چاہیے, نہ کہ وہ
یہ کہیں کہ بھی ہم پیسے تو لے رہے ہیں TMA کے دفتر والے, وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پیسے لے رہے ہیں. سب جہاں بھی جائیں ہمارا مسئلہ حل بہت دنوں کے بعد ہوتا ہے. آج سے شروع کرتے ہیں کہ نا مہینہ لگ جاتا ہے, وہ کام نہیں ہوتا. حالانکہ وہ بیٹھے تو اسی لیے ہیں, جو کام کر رہے ہیں تبھی پیسے لینے چاہیے, حلال کی کر کے کھانی چاہیے انسانوں کو. یہ تو نہیں کہ بالکل جو ہے وہ تمام ادارے جو ہیں ان کو بھی کام کرنا چاہیے. ہاں جی, چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہر محلے میں ایک کمیونٹی ایسی بنا دی جائے کہ سارے آپس میں مہینے میں صرف ایک میٹنگ ہو کہ ہم نے اپنے گلی کو, صرف اپنی گلی کو کیسے صاف رکھنا ہے. اچھا بالکل, دیکھیں جی کیسے صاف رکھنا ہے, اس میں جو ہے وہ ایک بڑی پلاننگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور اس کی کس طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ سیوک جو فیسلٹیز ہیں وہ کس طریقے سے بہتر کی جا سکتی ہیں. مختلف ادارے جو ہیں اس میں اپنے فنڈز جو ہیں اپنا انپٹ کس طریقے سے دیں, اور یہ فنڈز جو ہیں یہ کس طریقے سے یوٹیلائز ہوں. اس میں جو بنیادی بات سامنے آ رہی ہے کہ تمام پلاننگ میں جو کمیونٹی ہے, جو لوگ ہیں ان کی بنیادی طور پہ کہ جو نیڈ بیسڈ ہیں, اور اس میں چونکہ خواتین بھی ایک 50% پرپورشن ہے آبادی کا, تو جو بات سامنے آ رہی ہے کہ خواتین کو بھی اس پلاننگ میں شامل کیا جائے کہ جو مسائل ہیں ان کو زیادہ ادراک ہے, زیادہ سمجھتی ہیں, اور اس کی ان مسائل کے حل کے حوالے سے وہ بھی ان کو بھی اس پلاننگ میں شامل ہونا چاہیے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی ایک 600 ملینز کا جو ہے وہ اربن ایریاز کا اور سٹی ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, ڈیرہ غازی خان میں کتنے فنڈز خرچ ہوں گے, اور سب سے زیادہ جو فنڈز ہیں وہ کس پہ خرچ ہوں گے, واٹر سپلائی پہ, سیوریج پہ, شہر کی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آنے کے بعد جو ہے وہ جو پلاننگ کرنے والے ادارے ہیں, جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے ملیں گے, اور جو اس پلاننگ کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے کہ اس شہر کی پلاننگ میں کہاں کمی ہے اور کس حد تک پلاننگ سے جو ہے اس شہر کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ سلسلہ جو ہے کہ جو پلاننگ ہے, جو کس طریقے سے جو شہروں کی پلاننگ ہے اس میں کن لوگوں کو جو ہے انوالو کیا جانا ضروری ہے. سرکاری جو فنڈز ہیں ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, اور ہر دفعہ جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں جو ہندسے دیے جاتے ہیں وہ بلینز میں ہوتے ہیں. اربوں روپے کے جو منصوبے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں, خرچ کیے جاتے ہیں, فنڈز خرچ کیے جاتے ہیں, لیکن ان کا کس طریقے سے جو ان کا آؤٹ پٹ ہے, ان کا مؤثر آؤٹ پٹ کس طریقے سے آ سکتا ہے, اس میں پلاننگ کا بڑا اہم کردار ہے. پلاننگ جو ہے اس کے رول کے حوالے سے کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ کس حد تک انوالو کیا جانا ضروری ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس جو ہیں حکومتی بھی اور غیر حکومتی بھی جو ہے وہ جاری ہیں کہ کس طریقے سے کمیونٹی کو ان میں شامل کر کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب. کمیونٹی جو ہے پلاننگ میں اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ہے, کس طریقے سے آپ کی جو لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رہتا ہے, تو پلاننگ کس قدر ضروری ہے لوگوں کے, اور لوگ اپنے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو کس حد تک سمجھتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. کمیونٹی ایک بہت آپ کہہ لیں حکومت کا کردار امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ پروگرام میں, اتنا ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے کمیونٹی کی آواز کو سننا, کیونکہ کمیونٹی تو اصل میں ان سرکاری ڈیلیوری سروس کو گائیڈ کرے گی. کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوئیں گے, اسی کے مطابق ہماری جو سروس ڈیلیوری ہے حکومت کی وہ بھی ایوالو ہونی بہت ضروری ہے. آج ہم نے فوکس گروپ ڈسکشن کی ہے یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا اس میں کیسا فیڈ بیک آیا, آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ جب آپ بات کر رہے تھے کمیونٹی کے ساتھ, تو اپنے کیا جو ان کے بنیادی مسائل ہیں, مطلب یہاں دیکھیں آپ بھی ڈی جی خان اگر آئے ہیں تو سب سے پہلا تعارف یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے پانی کے گھونٹ لیتے ہیں نا تو آپ کو کڑواہٹ ایک فیل ہوتی ہے گلے میں کہ یار کہ یہ آپ کا پہلا تعارف ہو جاتا ہے ڈی جی خان سے کہ آپ ڈی جی خان جو ہے وہ پہنچ گئے. خواتین کی بھی آج جو ہے وہ موجود تھیں, تو کس حد تک سمجھتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ یار کہ یہ اب بہت ہو گئی, اب یہ مسائل واقعی حل ہونے چاہیے؟ جی بالکل, ہم نے دیکھا کہ ہر کسی نے, چاہے وہ مرد تھے یا خواتین تھے, انہوں نے کہا ہمارے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہی پانی اور سیوریج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے, کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے سب سے بڑا مشکلات کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, سیوریج ڈسپوزل کی پراپر کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہوئی. اسی طرح خواتین نے ذکر کیا کہ اب بہتری آ رہی ہے, کچھ ان کی بھی آواز سنی جا رہی ہے, لیکن ایک جنرل اویئرنیس کی ابھی بھی کمی ہے
کچھ جو ہمارے ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا بھی رول ہے اس میں کمیونٹی میں صفائی رکھنے کا. اور خواتین نے کہا ہے کہ یہ وہ چاہتی ہیں کہ ان سارے اداروں میں میونسپل سروسز میں اسپیشلی جہاں پہ واٹر ریلیٹڈ سروسز کی بات آتی ہے تو خواتین کی رائے کو ضرور شامل کیا جائے. جی بالکل, خواتین کی رائے کو جو ہے وہ ضرور شامل کیا جائے, کیونکہ خواتین ہی گھر میں سب سے زیادہ جو پانی کا استعمال ہے وہ پھل دھونے میں, سبزی دھونے میں, سبزی پکانے میں, کھانا پکانے میں, بچوں کو تیاری میں, وضو کے لیے, ہر طرح سے جو پینے کا صاف پانی ہے وہ بنیادی ضرورت ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس والے سے جو ہے مختلف پروجیکٹس جو ہیں, ایک جنوبی پنجاب کے بڑے شہروں کو لیویبل سٹی بنانے کا جو ایک پروجیکٹ ہے, اس میں ڈیرہ غازی خان سر فہرست ہے, اس میں بھاولپور شامل ہے, اس میں رحیم یار خان شامل ہے, اس میں ہی ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا ایک اور ضلع مظفر گڑھ شامل ہے, سرگودا بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہے کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ان شہروں کو جو ہے ایک لیویبل شہر بنایا جائے, سیوریج اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل حل کیے جائیں. کہ میم اس حوالے سے کیا جو ہے وہ پلاننگ ہے اور کیا سوچا جا رہا ہے, کس طریقے سے بنیادی طور پہ ایسے کون سے جو ہیں سیکٹرز ہیں جن میں ایک پلاننگ کر کے جو ہے ان شہروں کو لیویبل بنانے کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے؟ شکریہ رضا صاحب. دیکھیں ان 5 شہروں کو ویسے تو کہنا نہیں, لیویبل سب رہ ہی رہے ہیں, لیکن بہتر زندگی کے ایک فیسلٹیز کو ہمیں دینا ہے. جیسے آج کا یہ سروے تھا, میں ایک کمیونٹی, ایک عام عوام کی طرح سے اگر دیکھوں تو مجھے بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور واٹر سپلائی, تینوں چیزوں کی بہتر فیسلٹیز میسر ہونی چاہیے. آپ یہاں رہتے ہیں, آپ نے دیکھا بہت سی لوگوں نے آج یہ شکایت کی کہ انہیں یہی نہیں پتہ کہ یہ صاف پانی ہے یا گندا پانی ہے. اور ظاہر ہے پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کر کے ہم اس پروجیکٹ کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں. میرا یہ ڈیرہ غازی خان میں کوئی 4تھا وزٹ ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دفعہ امپروو ہی کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو یہاں رہتے ہیں وہ بہتر جان سکتے ہیں. اور ہمیں اچھا, آپ کو ڈیرہ غازی خان کا پانی پینے کا اتفاق ہوا ہے کہ آپ کو فلٹریشن پلانٹ سے کا مجھے اتفاق ہوا تھا وضو کرنے کا, تو بس جو کلی کی تھی تو ایسا سچ پیا نہیں تھا نل سے, بس کلی کی تھی, لیکن کوئی ایسا نہیں لگا مجھے کہ وہ پانی خراب تھا. اچھا, اس کے ذائقے کی بات کریں, کیونکہ بنیادی طور پہ جو زیر زمین پانی ہے تو وہ تو ایک ایشوز ہیں کہ سیوریج کی وجہ سے جو زیر زمین پانی ہے اس میں تھوڑا, لیکن ایک جو اس کا ذائقہ ہے اس کے حوالے سے کچھ احساس ہوا آپ کو؟ نہیں, مجھے سچ میں کوئی کہہ نہیں سکتی کہ کوئی ذائقہ تھا, بٹ وضو کیا تھا, لیکن اور سچ تو پیا نہیں. ظاہر ہے ہم نے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ منرل واٹر ہی یہاں سب لوگ استعمال کر رہے تھے جب یہاں تھے. بٹ فیسلٹیز کو کیسے امپروو ہوگا اس میں ظاہر ہے ہمیں سب تینوں اسٹیک ہولڈروں سے ان کا تعاون چاہیے ہوگا. اس میں کمیونٹی انگیجمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کی کارپوریشن ہے, آپ کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب سے تعاون چاہیے ہوگا. جی بالکل, ان ساروں سے جو پلاننگ میں جو بنیادی رول ہے وہ انسانوں کو اس میں شامل کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور صفائی کے حوالے سے ان کی کیا پلاننگ ہے, اس پلاننگ میں وہ کس کس کو شامل کرتے ہیں, چلیں گے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. جو شہر میں جو سروس ڈلیوری فراہم کر رہے ہیں ادارے, سب سے زیادہ جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ادارہ ہے, جو سب سے زیادہ جو بنیادی لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو صحت, صفائی, تعلیم اور ساتھ ساتھ جو پینے کے صاف پانی کے حوالے سے جڑے ہوتے ہیں. لیکن اب جو اسکول ہیں وہ دے دیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, اور جو ہے چیزوں کو تقسیم کر دیا گیا. صفائی کے حوالے سے بھی جو ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنا دی گئی, لیکن ابھی بھی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے اور جو بنیادی جو مسائل ہیں گلی محلوں کے, ان کے حل کے لیے آج بھی جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن. کس طریقے سے جو ہے وہ سال بھر کی پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ میں کون کون سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کس طریقے سے شامل کیا جاتا ہے, اور اس پلاننگ میں جو ہے خواتین کا کیا کردار ہے. کیونکہ جو اگر بات کریں صفائی کے لحاظ سے بھی کہ جو تربیت کرنی ہے صفائی کے لحاظ سے, اس میں بھی جو بنیادی کردار ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے, جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھر میں ایک تربیت دیتی ہے کہ کس طریقے سے جو صفائی ہے اس کو رکھنا ہے. لیکن ادارے جو ہیں وہ کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف افسر ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈیرہ غازی خان کے, جواد گوندل. گوندل صاحب, جو ہے پلاننگ جو ہے کس قدر ضروری ہے, اور جب آپ سال بھر کی پلاننگ کرتے ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی, تو اس میں
कौन कौन से लोगों को, कौन कौन से सेक्टर्स को जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो तरक्याती मंसूबे हों या पीने के साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जब प्लानिंग की जाती है, तो क्या उसमें बुनियादी चीज़ें क्या मद्देनज़र रखी जाती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है प्लानिंग के हवाले से। तो उसमें आपको इस शहर के बारे में मैं बताता चलूँ कि 1910 में ये शहर एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। उस वक़्त किसी ख़ातून अंग्रेज़ ने ये डिज़ाइन किया था और बड़ा प्रॉपर डिज़ाइन किया था। आप अभी शहर में जब आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक प्लान्ड सिटी है और बड़े खूबसूरत रोड्स हैं, वाइड्स रोड्स हैं, वहाँ पे राउंड अबाउट्स हैं और आप एक जगह पे एक साइड पे खड़े होकर देखते हैं तो आपकी बहुत दूर तक नज़र जाती है, यानी कि कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। तो इतना उस वक़्त का ये प्लान्ड सिटी है। और प्लानिंग की अगर आप बात कर रहे हैं कि कितनी अहमियत की हमल होती है, कि आज 2021 में भी हम अगर शहर को देखते हैं तो नज़र आती हैं वो चीज़ें कि जो उस वक़्त प्लान की गई थी, इस वक्त तक अभी तक वो वाली सूरत हाल नहीं है जो इसके बरक्स जो सिटी प्लान नहीं है, जहाँ प्लानिंग शामिल मशरूम ग्रोथ हुई है। जो मैं बताता वही आपको बताना चाहूँगा कि वो जो जहाँ प्लानिंग नहीं है वहाँ पे सूरत हाल बड़ी और तरह की है, और जहाँ प्लानिंग है थोड़ी बहुत भी अब अगर आप शहर घूमेंगे डीजी खान के हवाले से अगर हम बात करें तो सर उसमें जो चीज़ें प्लान की जाती हैं अल्टीमेटली वो आइंदा आने वाले 30 सालों के लिए, 40 सालों के लिए, 50 सालों के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो हर वक्त इंक्रीज़ हो रही है, ज़रूरियात बढ़ रही हैं, आबादी के बढ़ने से साथ साथ आपको पता है दूसरी नेसेसिटीज़ भी हैं। तो लोगों को हर चीज़ चाहिए होती है, लोगों को आपको सफाई भी देनी पड़ती है, उनको सफाई चाहिए, उनको पीने का साफ़ पानी चाहिए, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी चाहिए, अदर दैन मतलब जो भी बुनियादी सहूलियात हैं। और साथ साथ अगर वो नहीं हम दे पाते या वो उस तरह प्लान नहीं की जाती जिस तरह शहर बढ़ रहे हैं और आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ वक्त आएगा कि चीज़ें जो हैं वो बंद गली में चली जाएंगी, डेडलॉक हो जाएगा। जो पहले से प्लान चीज़ें हैं वो चूँकि थोड़ी आबादी के लिए होती हैं, अगर 1910 में ये प्लान किया गया था तो उस वक्त एक मखसूस आबादी के लिए प्लान किया गया था। आप कहना चाह रहे हैं कि जो इस शहर की प्लानिंग के हवाले से जो है वो कभी भी प्लानिंग नहीं की गई कि जो फर्दर शहर जो आबाद करना है उसकी कोई प्लानिंग, कोई मास्टर प्लान नहीं था? जी बिल्कुल। उस जो पुराना शहर है वो तो ख़ूबसूरत बना हुआ है, उसमें तो सर्विसेज चल रही हैं, ताहाल चल रही हैं। जो साथ एक न्यू आबादीज़ जो बड़ी स्पीडीली ग्रो कर रही हैं, जो हमारे ये लाइट एरियाज़ हैं जिसमें भुट्टा कॉलोनी है और साथ में रफ़ीक एसन टाउन है, चले जाएँ उधर ताहिर टाउन है, ये वो लो लाइंग एरियाज़ हैं, बस्ती वडानी है, शाके टाउन है, जिनमें उस तरह प्लानिंग का ख्याल नहीं रखा गया जिस तरह रखना चाहिए था, जितना खूबसूरत सिटी है उस हवाले से। तो हुआ ये था कि उसमें मतलब क्या कहते हैं कि डंक टपाओ पॉलिसी के तहत फौरी तौर पे जिस तरह सोसाइटीज़ वाले या जो मालकान हैं बेचते हैं, जल्दी जल्दी अपने प्लॉट्स बेचे और रवाना हो गए। मतलब सपोज़ अगर उनको फ्यूचर के बारे में मतलब मुस्तकबिल में देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे बड़ी स्पीडली ग्रोथ, तो अगले 20-30 सालों के लिए उनको चाहिए था कि सीवरेज और वाटर सप्लाई का बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ फॉर द टाइम बिंग वो प्लान किया। गवर्नर साहब, आपका नहीं ख्याल कि ऐसे इदारे मौजूद हैं, हुकूमत ने ऐसे इदारे तो बना दिए जो इस तरीके की मशरूम ग्रोथ को रोकते और उनके लिए जो प्लानिंग करते, तो ये एक इदारों की कारकर्दगी पे भी जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, जो आपको पता है जो चीज़ें आगे जा रही हैं हमारी उसी तरह ही ज़रूरियात के तहत गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है। जिस तरह आप बार बार एक वर्ड मशरूम ग्रोथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें जो अभी जो सोसाइटीज़ के हवाले से गवर्नमेंट ने 2021-20 में जो रिसेंटली दिसंबर में हमारे जो लैंड यूज़ रूल्स आए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उसमें हर वक्त हर जगह की मास्टर प्लानिंग उन्होंने जो हमारे अफसरान हैं उनके ज़िम्मे डाल दी है, और वो इस पे बखूबी अपना सारे के सारे जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ शो कर रहे हैं। मतलब अभी ये उम्मीद आप कहते हैं कि जो है वो बाहर आएगी कि जो सूरत हाल है वो शहरों में जो रहने वाले लोगों की है बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से वो बेहतर होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो साइड डेवलपमेंट ज़ोन जो गवर्नमेंट चाह रही है, जिस तरह साइड डेवलपमेंट ज़ोन एक बनेगा उसमें वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा, तमाम चीज़ों को, तो उस हवाले से ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और जब ये प्रॉपर समझते हैं कि मास्टर प्लानिंग की पहली ये कड़ी है, ये होती जाएगी
تو پلاننگ بھی ہوتی جائے گی, چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. جی بالکل, پلاننگ بھی ہوتی جائے گی اور چیزیں جو ہے وہ خود بخود بہتر ہوتی جائیں گی. کسی بھی شہر کو بسانے میں, آباد کرنے میں جو پلاننگ ہے اس کا بڑا بنیادی کردار ہے, تاکہ جو پینے کے صاف پانی, سیوریج, تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات ہیں ان کی بر وقت اور بہتر فراہمی جو ہے وہ اسی طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے کہ جو پلاننگ ہے وہ اگر بہتر ہو. خواتین چونکہ آبادی کا بھی 50% ہے, ان کو بھی اس پلاننگ میں شامل کرنے کے حوالے سے ان کی بھی جو آج تحفظات ہیں وہ بہت سارے سامنے آئے, اور جو سب سے بڑی بات جو آئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگاہی اور شعور بھی اس بات کا پیدا کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں, کیونکہ جتنی بہتر طریقے سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے نہ صرف اتنے بہتر انسان بن سکیں گے بلکہ معاشرے کے لیے بھی اتنے ہی مفید ثابت ہوں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو پروگرام نیوز نائٹ سے.